बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज और करंट अफेयर चैनल पर प्रोग्राम नुक्ता नजर के साथ मैं हूं आपका मेजबान शफीकुर रहमान। से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुमताज तशरीहकार डॉक्टर फारूक हसनात साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम नुक्ता नजर में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, अमरीका के कायम मकाम सफीर की नामजद वजीर-ए-आजम इमरान खान से मुलाकात, रशियन एम्बेसडर की इमरान खान से मुलाकात, हसन रूहानी का टेलीफोन, अफगान सदर का टेलीफोन, नरेंद्र मोदी का टेलीफोन, सऊदी अरब के सफीर, ईरान के सफीर की मुलाकात, ये तमाम अगर आप देखें अभी इक्तदार में आए नहीं, अभी ओहदे का हल्फ उठाया नहीं, लेकिन इन मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत या सरबराहान हुकूमत या सुफरा की मुलाकातें इमरान खान के साथ किस तरफ इशारा करती हैं? कि इसमें एक तो रूटीन की बात है कि जब भी कोई नया सरबराह आता है तो उसके साथ जो दूसरे ममालिक हैं वो ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उनके ख्यालात क्या हैं और वो क्या सोच रहे हैं, वो किस सिमत जाएंगे। तो उससे ज्यादा भी ये होता है कि अगर उनको ये लगे कि अब इस रिजीम चेंज से पॉलिसी में भी शिफ्ट आएगी, टिल्ट आएगा, तो फिर भी वो ये कोशिश करते हैं कि जो एक गुड विल होता है अपने जो वाकफियत पैदा करना, वो उसके लिए करते हैं। अब हमारे इलाके में इतनी तेजी से हालात तब्दील हो रहे हैं, मामलात इस कदर पेचीदा हो रहे हैं कि हर एक मुल्क जो है वो अपने आप को प्लेस कर रहा है किसी न किसी तरीके से। तो इसमें पाकिस्तान का नई पॉलिसी क्या होगी, अफगानिस्तान के साथ क्या होगी, अमेरिका जो अंधाधुन सैंक्शंस लगाया जा रहा है, कभी ईरान के ऊपर, कभी तुर्की के ऊपर, कभी वो ट्रेड वॉर उसने शुरू कर दी हुई है यूरोपियन यूनियन से भी, चीन से भी, रूस से भी। तो ये इस सारे मामलात में पाकिस्तान का क्या नुक्ता नजर होगा, पाकिस्तान इस चीज को कैसे आगे बढ़ाएगा, तो ये जरूरी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि देखिए खारजा पॉलिसी मोर और लेस जो शख्सियत होती हैं, पर्सनैलिटीज, उनसे ड्रास्टिकली तब्दील नहीं होती। अमूमन कई जगह होती भी हैं, लेकिन जैसा सदर ट्रंप आए, उन्होंने सारा जो सदर ओबामा ने किया था उसका उलट पुलट कर दिया, सारा 180 डिग्री टर्न लिया, वो तो एक्सेप्शनल है। नॉर्मली इतना नहीं होता, क्योंकि आपने जो एक पॉलिसी बनाई होती है उसमें आपका लीडर उससे चलता है। लेकिन पाकिस्तान का मेरा अपना ख्याल है कि जो इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालेंगे तो वो यकीनन बहुत से मामलात हैं उसके ऊपर नजरसानी करेंगे। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसकी स्टेम किस तरफ होनी चाहिए। एक तो ये है कि उनकी अपनी पसंद नापसंद तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो हालात तब्दील हो रहे हैं, पिछले कई सालों से हम बिल्कुल रिएक्टिव खारजा पॉलिसी हमने बनाई हुई थी। हमारा खारजा वजीर खारजा भी नहीं था 4.5 साल, और डिफेंस का मिनिस्टर भी ऐसे ही मेक शिफ्ट था। तो ये बहुत बड़ा खला उसमें पैदा हो गया जिस खला को भरना है और उसको इस तरीके के साथ भरना है जो पाकिस्तान में मफाद में जाए। नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमिकली पाकिस्तान की जो हालत बहुत बुरी है इस वक्त, फाइनेंशियल क्राइसिस है यहाँ पे। तो उसके लिए अगर हम IMF से एक दफा तो शायद जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद अगर हम डिपेंडेंसी उन पर खत्म करें तो फिर पाकिस्तान को तजारत भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। पहले अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी मुल्क में, फिर उसके साथ तजारत के दरवाजे खोलने पड़ेंगे दूसरे ममालिक के साथ। तो ये भी एक नई सिमत होगी और नया तरीका कार होगा जो कि अपनाना होगा। इसलिए ये 2 वे स्ट्रीट है। एक तो जैसे आपने पहले कहा कि दूसरे ममालिक के जो नुमाइंदे हैं या सदूर हैं वो पैगाम भेज रहे हैं या उनके सफीर मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ये असेस कर रहा है कि नए जो तब्दील होने वाले मामलात हैं या हालात हैं, इसमें हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कौन सा मुल्क हमें ज्यादा रिस्पॉन्स देगा, कौन सा मुल्क हमें कम रिस्पॉन्स देगा, कौन सा मुल्क कौन सा तजारत में ज्यादा दिलचस्पी लेगा, कौन सा नहीं लेगा। तो इसलिए अभी ये असेसमेंट की स्टेज हम गुजर रहे हैं। उसके बाद जब ये ओहदा संभालेंगे तो फिर खारजा पॉलिसी की तरफ रवाना होंगे।
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت جو امریکہ اور ایران کے تعلقات ہیں اور ایران اور پاکستان کے تعلقات یقیناً ہمیشہ سے بہتر ہی ہوئے ہیں، اور اب جو حسن روحانی کا بھی ٹیلی فون آیا اور اس سے پہلے جو سفیر تھے ایران کے انہوں نے بھی عمران خان سے ملاقات کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس کو پاکستان اور ایران کے تعلقات کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور کیا پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ایک کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ ایک بلی ہیں اور وہ ان کی بڑی اگریسو پالیسی ہے امریکہ فرسٹ کے نام کے اوپر. انہوں نے اپنے جو اتحادی ہیں یورپین یونین ان کو بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے جو نیٹو کے ممالک ہیں ان کو بھی برا بھلا کہا. انہوں نے جو کینیڈا ان کا ایک قدرتی ایلائی ہوتا تھا، اتحادی ہوتا تھا، اس کو بھی برا بھلا کہا. پھر انہوں نے چین کے اوپر چین اور روس اور پوری بلکہ دنیا کے خلاف انہوں نے ٹریڈ وار باقاعدہ شروع کر دی. ٹیرس انہوں نے لگائے بے شمار چیزوں کے. اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو اسی سلسلے میں انہوں نے ایران کے ساتھ جو معاہدہ جاری ہوا تھا اس سے باہر نکل گئے. دیکھیے یہ معاہدہ صرف امریکہ نے نہیں کیا تھا، یہ معاہدہ یورپین یونین نے بھی کیا تھا. اس میں چین بھی فریق تھا، اس میں روس بھی فریق تھا، اس میں یہ سارے ممالک شامل تھے. اور پھر اس کو سیکورٹی کونسل کی گارنٹی بھی تھی کہ یہ اس معاہدے کو سیکورٹی کونسل میں لے جایا گیا. اقوام متحدہ نے بھی اس کو گارنٹی دی، مطلب پوری دنیا. تو یہ یونیلیٹرلی وہاں سے باہر نکل گئے جو انہوں نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی اور اس کے اوپر پھر سینکشنز لگا دیے ایران کے اوپر. کیونکہ یہ اسرائیل کی لابی جو ہے وہ بہت مضبوط ہو گئی ہے. ان کے جب سے یہ صدر بنے ہیں ان کا جو داماد ہے وہ بھی ایک پیش ہے ساری پالیسی چینج میں. تو اس لیے وہ ایران کو ایک پن ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات کہوں، دیکھیے اس میں یورپین یونین تک نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم قوانین بنا رہے ہیں جس سے جو امریکہ نے پابندی لگائی ہے اس سے ہٹ کر پڑے، ہماری کمپنیز کو نقصان نہ ہو، ہم ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھیں گے. ترکی نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم بالکل اس پابندیوں کو نہیں مانتے اور ہم ایران کے ساتھ تجارت کریں گے. ہندوستان تک نے جو کہ بہت بڑا امپورٹر ہے ایران کے آئل کا، اس نے بھی کہہ دیا ہم ایران جو امریکہ کے سینکشنز ہیں اس کو ہم نہیں مانتے. روس اور چین کا بھی یہی خیال ہے. اس لیے لگتا تو یہی ہے کہ امریکہ تنہا ہو گیا ہے، باقی ساری دنیا ایک طرف ہو گئی ہے. یہ ہر ایک پہ سینکشنز لگاتے چلے جا رہے ہیں. ابھی انہوں نے ترکی کے 2 وزراء کے اوپر بھی سینکشنز لگائے ہیں اور جواب میں ترکی نے ان کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ کہلاتے ہیں جو منسٹر ان کے اوپر سینکشنز لگا دیے ہوئے ہیں. تو اس لیے پاکستان کا دیکھیے رول تو کیا ہو سکتا ہے. پاکستان کو بھی وہ جس طرح IMF کا انہوں نے کیا کہ وقاف یہاں وہاں پہ رکاوٹ ڈالیں گے، پاکستان وہاں سے لون نہ لے سکے. IAEA کا FA کا جو انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈلوایا اور اب بلیک لسٹ میں ڈلوائیں گے. ہم تو ہمارا کوئی رول ہے، ہمارا صرف یہ رول ہے کہ ہم بھی طریقے ڈھونڈیں جس سے ہم ایران کے ساتھ تجارت کو جاری رکھیں، نہ صرف جاری رکھیں بلکہ اور زیادہ بڑھاوا دیں اس کو. اور یہ ساری ہم پالیسی کوآرڈینیٹ کریں. ترکی ہمارا بہت اچھا دوست ہے، چین ہمارا بہت اچھا دوست ہے، روس کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں. تو ان سب کے ساتھ مل کر یہ ایسا ایک طریقہ کار ڈھونڈا جائے جس میں جو امریکن سینکشنز ہیں اس کا کم اثر ہو اور ایران کو یہ تنہا کرنے کی پالیسی دلی کرنے کی جو صدر ٹرمپ کا ایک ایڈونچر ہے وہ اس کا اثر کم سے کم ہو سکے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان کے نامزد وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ایرانی سفیر کی ملاقات اور پھر چائنیز سفیر کی ملاقات کتنی امپورٹنس ہے اس کی، کیونکہ پاکستان میں ایک سی پیک کا منصوبہ بھی شروع ہے جو چائنا کے تعاون سے جو ہے چل رہا ہے. یقینی طور پر تمام ملکوں کی نظریں بھی اس منصوبے پر ہیں. کیا فیوچر پراسپیکٹس دیکھتے ہیں آپ سی پیک کے؟ سی پیک کے تو بہت اچھے پراسپیکٹس ہیں اگر پاکستان عقل مندی کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ کی پروجیکٹس ہیں ان پہ کرپشن فری کے طریقے پر اس کو ساتھ چلائے. کیونکہ دیکھیے یہ سی پیک جو ہے یہ کوئی ایڈ نہیں ہے، یہ امداد نہیں ہے، یہ یا تو لونز ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں جو چین کر رہا ہے. اور جہاں پہ لون اور انویسٹمنٹس ہوں وہاں پہ جو ممالک ہوتے ہیں ان کو بہت ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوتا ہے. یعنی اس کیس میں پاکستان، تو پاکستان کو شانہ بشانہ چین کے ساتھ چلنا ہوگا، ایفیشنسی میں بھی اور جو ورک ایتھکس ہیں ان کے ساتھ بھی، اور بالکل بغیر کسی کرپشن کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو آگے چلانا ہوگا اور ان کو ہی لے کے آگے بڑھنا ہوگا. ایران کے ساتھ ایران کا بہت ہی اہم رول ہے. پاکستان کا ہمسایہ وہ صرف نہیں ہے. پاکستان جب بنا
تو اس وقت سے لے کر ہمارے ایران کے ساتھ نہایت اچھے تعلقات ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کا بہت انفلوئنس ہے افغانستان کے اوپر. بہت سے گروہ ان کی بات مانتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں. اسی طرح پاکستان کی پوزیشن ہے, کچھ گروہ ہیں پاکستان کی بات مانتے ہیں. اگر امریکہ واقعی چاہتا ہے کہ وہاں سے وہ نکلے, 17 سال سے پھنسا ہوا ہے, تو اس کو ایران اور پاکستان دونوں کی امداد دینی ہوگی. اگر امریکہ کو اب چھوڑ بھی دیجیے, تو اگر پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن آئے, جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی امن آئے, تو وہ ایران کے ساتھ ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا, باقی تجارت اور دوسری چیزوں کے علاوہ بھی. ڈاکٹر صاحب, ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ ہم جہاں امریکہ کی طرف ٹلٹ ہوئے تو ہم نے رشیا کو اگنور کر دیا, رشیا کی طرف جانے لگے تو ہم نے امریکہ سے بالکل ہاتھ اٹھا لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو خطے میں جو پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو ایک بہت بیلنس اپروچ اپنانی پڑے گی, اور یہ جو عالمی طاقتیں ہیں, بڑی طاقتیں ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلنے سے ہی پاکستان جو ہے وہ خطے میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکے گا؟ آپ کی بات ہے وہ بالکل بچا ہے, لیکن دیکھیے یہ غیر معمولی معاملات, ہر حالات پیدا ہو گئے ہیں. صدر ٹرمپ کا جو بیہیویئر آپ دیکھیے, جس طریقے سے وہ خارجہ پالیسی ٹویٹس کے اوپر چلاتے ہیں, ایون اندرونی پالیسی بھی جس میں وہ بلی کرتے ہیں, تو ان کا ایک نقطہ نظر ہے, ان کا ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار میں ہم ان سے بات چیت کرنا بھی چاہیں تو ہم سے بات چیت نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ کیا ہم ان سے بات کریں. وہ کہیں گے آپ ہمارے تابع ہو جائیں اور جو آپ حکم دیتے ہیں وہ آپ بچا لائیں. یہ اس طرح ملک تو نہیں چلتے, نہ ہی وہ چل سکتے ہیں. اس لیے یہ غیر معمولی معاملات ہیں. آپ نے جو بات کی ہے وہ وہاں پہ بہت ریلیونٹ ہے, جہاں پہ ایک نارمل شخص حکومت کر رہا ہو, ان کے جو صدر ہیں وہ نارمل ہوں. جب وہ اب نارمل ہو جائیں, جتنا ہٹلر کے ساتھ وہ بات کر سکتا تھا, یا اس طرح کے دوسرے کو لیڈر صدام حسین کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, اس لیے یہ صدر ٹرمپ بھی ایسے ہی ہیں. ان کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم نے ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ بغیر ان کے ساتھ الجھے, چونکہ وہ بالکل ہی وہ توازن ان کا نہیں ہے, تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے بغیر ان سے الجھے ہوئے ہم ایسی پالیسیز بنائیں جس سے ہم چین اور روس اور ایران اور ترکی, یہ جو ریجنل پلیئرز ہیں, ان کے ساتھ ہم اپنی پالیسیز کوآرڈینیٹ کریں. اور وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کل کسی اور کے ساتھ جھگڑیں گے, پرسوں وہ کینیڈا کے ساتھ گردن پکڑ لیں گے, وہ میکسیکو کو نہیں چھوڑیں گے. وہ اپنی کھیل کھیلتے رہیں, لیکن ہم اپنا بچاؤ جو ہے وہ اپنے جو معاملات ہیں اور انٹرسٹ ہیں, جو ہمارے مفادات ہیں, ان کو ہی سامنے دیکھ کر رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب کہ آپ نے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر جو ہے ہمارے پروگرام میں پیش کیا. سامعین ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, اور اب